मनना वरवरा। परीक्षे मुस्कुराते हुए सेबों की तरफ देखते हुए पश्तो में बोली। उसके खुशी से टिमटिमाते चेहरे को देखते जरका भी मुस्कुरा दी। फलों की शैदाई के लिए फल कारून के खजाने के मुतरादिफ थे। वो तो तीनों वक्त खट्टे मीठे फल बिना किसी हिचकिचाहट से खा सकती थी। तुम पठान हो? पठान लाला ने हैरत से इस्तफसार किया। नहीं, पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त पठान है। परीशे ने नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब अकब से आने वाली आवाज़ सुनते जरका और परीशे दोनों की मुस्कुराहट सिमटी और आंखें खौफ और हैरत से फैलीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उस शख्स की मौजूदगी को झुटलाना चाहा हो। जबकि अकब में खड़ा शख्स चुभती निगाहों से उन दोनों के नंगे सर देखते जबड़े तक भींच गया था। परीशे एहतशाम यज़दानी, पलटिए और हमारी तरफ मतवज्जे हों। गंभीर आवाज़ में सख्ती का अंसर शामिल था। वो दोनों थूक निगलते पलटी, माथे पर बल, स्याह आंखों में तैश की रमक, भिंचे लब और पुश्त पर हाथ बांधे असमारे खान को देखते परीशा ज़बरदस्ती मुस्कुराई, जबकि जरका ने झुकी नज़रें उठाते असमारे की जानिब देखा। स्याह आंखों का तसादुम समुंदर जैसी गहरी नीली आंखों से हुआ और इस कदर जोरावर तसादुम हुआ कि असमारे खान का वजूद साकित हुआ। कल्ब की धड़कनों ने शोर मचाते मोहब्बत के गीत गाए। माथे से बल गायब हुए, आंखों में तैश की जगह नरमी ने ली। भींचे लब मुस्कुराहट में ढले, तमाम तैश झाग की मानिंद बैठता चला गया। बिना पलकें झपके उस सरापाए मोहब्बत को तका, अपनी मोहब्बत को तका। स्याह आंखों में मोहब्बत का ठाठें मारता समंदर मौजज़न था। ऐसी तपिश थी जो उस नाजुक वजूद को झुलसा गई थी। एक अगर सांसें भरना भूल गया था तो दूसरा उसकी नज़रों की तपिश से खिफ़्फ़त का शिकार होते अपनी पलकों के चिलमन को नज़रों पर गिराकर उसे होश में लापटक गया था। फसूं टूटा तो दिल में मलाल उभरा। वो मोहब्बत थी तो मुखालिफ का अदब भी फ़र्ज था उस पर। असमारे खान अपनी नज़रें उसके एहतराम में झुका गया। वो अभी मोहब्बत थी, महरम नहीं थी। मुखालिफ को नज़र भर कर देखने का हक अभी हासिल नहीं था। हक जब हासिल होता तब वो मुखालिफ को बिना पलके झपकाए पहरों बैठते तकते अपनी दीद की प्यास बुझाता। नज़र से नज़र मिली। परीशे लबों पर शरीर मुस्कान लिए ऊंची आवाज़ में गुनगुनाई। परी। जरका और अजमारे दोनों की बाहम तंबीह करती आवाज़ सड़क पर गूंजी। जरका ने खिफ़्फ़त से सुर्ख चेहरा लिए परीशे को वार्न करती निगाहों से देखा, जो उन दोनों को देखते शरीर सा मुस्कुरा रही थी। आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं, जबकि आपको इस वक्त हवेली में होना चाहिए था? अजमारे खान ने कदरे संजीदगी से इस्तफसार किया। मैं बाग देखना चाहती थी जो तुमने बताया था, लेकिन मैं रास्ता भूल गई। परीशे ने एक नज़र अपने पीछे देखा जहाँ से वो पठान लाला चले गए थे, इसलिए अब पुरसुकून अंदाज में आधा सच आधा झूठ कहा। गाड़ी में बैठिए। असमारे ने संजीदगी से कहते उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ते ड्राइविंग सीट संभाली। जरका ने परीशे के बाजू पर जोर से चुटकी काटी। क्या है? परीशे दर्द जब्त करते दबी दबी आवाज़ में चीखी। वो क्या था? किस लिए मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी? और वो गाना क्यों गाया था? जरका दांत पीसते हुए बोली। हाँ, वो तो बस दो मोहब्बत करने वाले जब नज़र से नज़र मिलाते हैं तो हवाएं भी गुनगुनाते रक्स करने लगती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी उनका साथ दे दूं। रक्स तो कर नहीं सकती, लेकिन गुनगुना तो ज़रूर सकती हूँ। परी ने शोख अंदाज में कहते एक आंख विंक की। जरका का चेहरा लाल भभूका हुआ।
کوئی محبت نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے سے۔ زرکا نے اپنی بات پر زور دیا۔ تم نہیں کرتی، وہ تو کرتا ہے۔ پری کندھے اٹھائے بے نیازی سے بولی۔ زرکا نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کون جیت پایا تھا آج تک بحث میں پریشا سے؟ اس نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب وہ اپنے سامنے پتھر کو دیکھ نہیں پائی۔ زرکا کا پاؤں زور سے پتھر پر لگا۔ انگوٹھے کا ناخن بری طرح زخمی ہوا۔ زرکا یکدم پاؤں اٹھاتے ہی چیخ پڑی۔ اس کی چیخ سنتے وہ جو گاڑی میں سوار ان دونوں کو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھ رہا تھا، پل کی دیر کیے بنا باہر آیا۔ زرکا، کیا ہوا ہے؟ پری اس کے چیخنے پر گھبراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ زرکا محض روتے ہوئے اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھنا چاہ رہی تھی جہاں سے خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ پریشے خود گھبرا اٹھی تھی۔ ابھی وہ کچھ کرتی جب ازمارے خان پل کی دیر کیے بنا ان تک آتے، ایک گھٹنا موڑتے زمین پر بیٹھا اور اپنے ایک گھٹنے پر اس کا پاؤں رکھا۔ پری نے فوراً سے زرکا کو تھاما، جبکہ ازمارے بھنچے لب لیے اس کے انگوٹھے کے زخمی ناخن کو دیکھتے اپنی جیب سے رومال نکال گیا۔ اپنا رومال اس کے انگوٹھے پر رکھتے اس نے احتیاط سے باندھا۔ ان نرم روئی جیسے پاؤں کو چھوتے ہی ایک عجیب سا خوشگوار پرمسرت احساس اسے رگوں پہ دوڑتا محسوس ہوا۔ زرکا آنسو ضبط کیے حیرت سے اس شخص کو تکنے لگی جو اپنے کپڑوں کے فکر کیے بنا زمین پر بیٹھا اس کے انگوٹھے پر رومال باندھ رہا تھا۔ زرکا کے انگوٹھے سے نکلتا خون اس کے سفید کپڑوں کو داغدار کر گیا تھا، لیکن اسے ذرا فرق نہیں پڑا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر درد کے آثار صاف ظاہر تھے۔ زرکا کو لگا چوٹ اسے نہیں ازمارے کو لگی ہو۔ دھیان کہاں تھا آپ کا؟ ازمارے نے انگوٹھے پر رومال باندھے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ جب اس کی نظریں پھر سے بے قابو ہوئیں، نیلی آنکھیں جن پر خمدار پلکوں کا پہرا تھا، چھوٹی سی ناک جو ذرا سا رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھی، سختی سے آپس میں بھینچے گلابی لب، گولڈن بالوں کی کچھ لٹیں جو سرخ و سفید رخساروں کو چھو رہی تھیں۔ گلابی لباس میں ملبوس یہ نازک سی لڑکی ایک گڑیا کی مانند تھی، ایک معصوم گڑیا۔ ازمارے نے آنکھوں کی گستاخیوں پر بند باندھتے نظریں جھکائیں اور اپنے پیروں سے چپل اتارنے لگا، جبکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کچھ مخالف کی تکلیف کے باعث تو کچھ اس دیدار یار کی کرم نوازی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنی چپل اتارتے دیکھ کر زرکا بے ساختہ بولی تھی جب وہ اس کے پاؤں تلے اپنا ہاتھ رکھتے اپنا وہی ہاتھ زمین پر رکھ گیا تھا، کچھ یوں کہ زرکا کا زخمی پاؤں زمین پر نہ لگے اور اپنے دوسرے پاؤں سے بھی چپل اتاری۔ یہ چپل پہن لیں آپ، ہیل پہنیں گی تو چلا نہیں جائے گا۔ ازمارے نے اپنی چپل آرام سے اس کے پیر میں پہناتے ہوئے نرمی سے کہا، لیکن زرکا نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اسے ٹوک گیا۔ بحث بیکار ہے، آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، میں نے جو کہہ دیا ہے ہونا وہی ہے۔ بہتر یہی ہے وقت ضائع کیے بنا یہ چپل پہنے۔ ازمارے خان کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی، لیکن اٹل لہجہ تھا۔ زرکا آنسو پیتی دوسرے پاؤں میں بھی اس کی چپل پہن گئی۔ پری جو نثار ہوتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، ازمارے کے اٹھتے ہی زرکا کو لیے آگے بڑھی۔ زرکا نے آگے بڑھتے پلٹتے پیچھے دیکھا جہاں وہ اس پتھر کو سائڈ پر کرتا اس کی ہیل ہاتھ میں اٹھائے پلٹا تھا۔ زرکا فوراً سے رخ موڑ گئی، جبکہ ازمارے خان ننگے پاؤں زرکا ابراہیم آفندی کی ہیل ہاتھ میں تھامے آگے بڑھا۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر زرکا اور پری بیٹھی تھی اور ازمارے نے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ اب رخ اپنے گاؤں کی جانب تھا۔ محبت نہیں، عشق ہو تم اس کا،
پری نے اس کے کان میں سرگوشی کی جو خاموش نگاہوں سے اپنے پاؤں میں پہنی اس کی چپل دیکھ رہی تھی۔ پر میرا عشق وہ نہیں ہے، زرکا بے بسی سے کہتی اپنا رخ موڑ گئی۔ نیلی آنکھوں سے کئی آنسو بہتے رخساروں پر گرے تھے۔ پری نے بے بسی سے اسے دیکھتے ازمارے خان کو تکا جو زرکا ابراہیم آفندی کی ہیل کو اپنی گود میں رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ شاید میرے دوست کے مقدر میں ٹوٹنا لکھا ہے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ازمارے کو دیکھتے بے بسی سے سوچتے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ ازمارے کہاں ہے؟ التمش یزدانی نے دوراب کو مخاطب کیا۔ بڑے بابا وہ دوسرے گاؤں گیا تھا، کچھ ضروری کام تھا، اسے آتا ہوگا، دوراب نے تفصیل بتائی۔ التمش اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ سب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے آپس میں باتوں میں مشغول تھے۔ چائے کا دورانیہ چل رہا تھا جب سیڑھیوں کی جانب سے آتی آواز پر وہ سب اس جانب متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم ایوری ون، بھرپور مردانہ گمبھیر آواز پورے لاؤنج میں گونجی اور سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب نے آواز کے تعاقب میں دیکھا، جہاں گہرے بھورے رنگ کی پولو شرٹ اور سفید پینٹ میں بالوں کو جل کی مدد سے سیٹ کیے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنے، کنچی آنکھوں میں چمک، جبکہ لبوں پر دھیمی مسکان لیے وہ اپنے جاذب نقوش کے ساتھ نیچے آ رہا تھا۔ عفان خان کو نیچے آتا دیکھ کر التمش صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عفان سب سے پہلے ان کے پاس آتے ان کے سینے سے لگا۔ کیسے ہیں آپ نانو؟ عفان نے محبت سے ان کا حال دریافت کیا۔ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم، چارمنگ، ڈیشنگ۔ التمش صاحب اس کی پشت تھپکتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کے کہنے پر وہ سب مسکرا دیے۔ نانی؟ ہانیہ بیگم کو دیکھتے وہ بھی ان کی طرف بڑھتا جب التمش اس کا ہاتھ تھامتے اسے روک گئے۔ عفان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ دور دور سے بات کرو، زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی جبکہ ان کے لہجے کی جلن پر وہ سب اب کھل کر ہنس دیے تھے، جبکہ ہانیہ بیگم نے خوشمگی نگاہوں سے انہیں دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھتے عفان کو گلے لگایا اور التمش صاحب جل کر پہلو بدل گئے۔ بس کریں، نظر نہیں لگائیں ہمیں۔ عفان انہیں اپنی جانب دیکھتے پا کر چڑھاتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتے جب ایک نسوانی آواز نے ان سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ سیڑھیوں سے اترتی سرمئی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھتے ان سب کی مسکراہٹ سمٹی۔ فری نے منیبا کو دیکھتے دانت پیسے اور یشام اور منہل کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں میں ایک بے نام سا خوف ابھرا تھا، اور فری اچھی طرح جانتی تھی یہ خوف کس بات کا ہے۔ السلام علیکم، منیبا نے عفان کے پاس کھڑے ہوتے دوبارہ سلام کیا۔ فری نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ التمش صاحب اور ہانیہ بیگم نے بھی سنجیدگی سے منیبا کو دیکھا، غرض یہ کہ سب کی نظریں ہی اس پر مرکوز تھیں، جو سیاہ شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے ان سب کی نظروں سے گھبرا گئی تھی، اور سب کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا آخر وہ ہے کون؟ اور جو سوچ ان کے ذہن میں آ رہی تھی وہ ان کے چہرے کے تاثرات سخت کر گئی تھی۔ آپ کون بیٹا؟ التمش نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ عفان کی نظر اپنی ماں کے سرخ چہرے پر پڑی، وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ میں عفان کی دوست ہوں۔ منیبا نے ایک نظر محبت سے عفان کی جانب دیکھا اور پھر گویا ہوئی۔ سب کے تنے تاثرات نارمل ہوئے، لیکن یشام اور منہل اب بھی مطمئن نہیں ہو پائے تھے۔ یشام نے فری کی جانب جن نظروں سے دیکھا وہ فری کا دل 100 ٹکڑوں میں توڑ گئیں۔ اپنے بھائی کی نظروں میں نظر آتے دکھ کو دیکھتے فری کا دل کیا کچھ کر گزرے۔ جی، یہ میری دوست منیبا ہے، فرانس میں ہم ساتھ پڑھتے تھے، اسے گاؤں دیکھنا تھا تو یہ میرے ساتھ یہاں آ گئی۔ عفان کے کہنے پر وہ سب مسکرا گئے۔
بابا چلیں کھانا لگ گیا ہے۔ پری نے سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کی۔ ایک منٹ۔ انشا فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا گڑیا؟ عفان نے پوچھا۔ ایک فیملی فوٹو ہو جائے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ آ جائیں عفان بھائی، انشا نے کہتے موبائل کیمرہ آن کیا۔ وہ سب اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ فری نے یشام کے پاس آتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ جنہوں نے اپنی بہن کو دیکھتے اسبات میں سر ہلاتے ان کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے فری آسودگی سے مسکرا دی۔ لاؤ دو لڑکی میں لیتا ہوں تصویر، تم سے نہیں ہو پائے گا۔ عفان نے انشا کو سب کو ایک فریم میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، رک جائیں۔ ابھی وہ انشا کے ہاتھ سے موبائل تھامتا جب چنگھاڑتی ہوئی آواز وہاں گونجی۔ سب جانتے تھے یہ ڈرامے باز کون ہے جس نے انڈین ڈرامے کی طرح ڈرامائی انداز میں 3 بار ایک ہی جملہ دہرایا تھا۔ یہ میری گنہگار آنکھوں نے کیا دیکھ لیا؟ آپ سب کیسے مجھے پرایا کر سکتے ہیں؟ پریشے اندر آتی زرکا کا ہاتھ آرام سے چھوڑتے ڈرامائی انداز میں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ التمش یزدانی اپنی پوتی کی ایکٹنگ پر بمشکل اپنا کہکہا ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ کچھ نہیں کیا ہے ہم نے، آ جاؤ اب زیادہ ڈرامے نہ کرو۔ ماہا نے بیٹی کی ڈرامے بازی دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس خاموش ہو جاؤ گوپی بہو تم۔ پریشے یکدم ماہا کی طرف دیکھتے غصے سے بولی۔ ماہا کا منہ حیرت سے کھلا۔ جگر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ احتشام یزدانی کو دیکھتے اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ کیا امید نہیں تھی ماں جی آپ کو؟ احتشام یزدانی بیٹی کی ڈرامے بازی میں شامل ہوتے اداکاری کرتے ہوئے بولے۔ ماں جی مت بولو، مجھے ماں جی مت بولو، اس گوپی بہو کے آنے سے تم مجھے بھول گئے ہو۔ جگرا بھول گئے ہو؟ بیوی پر اس قدر فریفتہ ہو کہ ماں نظر نہیں آتی، اور آج تو تم نے حد کر دی۔ جگرا حد کر دی۔ اپنے سینے سے دوپٹے جکڑے وہ آواز کو نم کرتے ہوئے بولی۔ زرکا تو کب کی صوفے پر بیٹھی یہ ڈرامہ انجوائے کر رہی تھی، جبکہ گاڑی پارک کرتے اندر آتے ازمارے بھی اپنی دوست پلس بہن کی یہ ایکٹنگ دیکھتے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہا اس کے کہنے پر سٹ پٹائی تھی۔ احتشام یزدانی نے ان کا سرخ چہرہ دیکھتے بمشکل اپنا کہکہا ضبط کیا، جبکہ منیبہ چمکتی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ انشا نے زرکا کو دیکھتے اس کے پاس جگہ سنبھالی تھی۔ ہاتھ میں تھامے موبائل میں ریکارڈنگ آن تھی۔ کوکیلا، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تم اس قدر بوال مچا رہی ہو؟ التمش صاحب کیوں پیچھے رہتے؟ وہ پری کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے۔ میں بوال مچا رہی ہوں؟ میں؟ آپ میرے بنا پورے پریوار کی تصویر لے رہے تھے، لیکن میں نہیں تھی۔ آپ سب نے میرا اپمان کیا ہے۔ پری ان کا ہاتھ نرمی سے جھٹکتے ڈرامائی انداز میں کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اگر تمہاری ڈرامے بازی ختم نہیں ہوئی تو میری چپل پاؤں سے نکل جائے گی اور تمہاری کمر پر برسے گی۔ ماہا خود ہنسی ضبط کرنے کے باعث سرخ ہو رہی تھی، لیکن اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ اور بس سب یہیں تک ضبط کر سکتے تھے۔ حویلی ان سب کے کہکہوں سے گونج اٹھی۔ چلیں بھائی، بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پھر عفان بھائی چاکلیٹ اور گفٹس بھی تو دیں گے۔ پری نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی ہنستے ہنستے دوپہر ہو گئے تھے۔ زرکا، یہ کیا ہوا پاؤں پر؟ نیلم نے زرکا کے پاؤں پر پٹی بندھی دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں ماما، پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئی ہوں، اب ٹھیک ہے۔
زرکا نے جواب دیا۔ واپسی پر ازمارے ہسپتال لے گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے اس کے انگوٹھے کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ نیلم کے پکارنے پر ازمارے بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نظریں بے شک جھکی ہوئی تھیں لیکن سماعتیں اور روم روم اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی میٹھی نرم آواز سنتے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مہوش نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی۔ بیٹا دھیان رکھا کریں اپنا آپ، التمش نے اسے ہدایت دی جو مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ انشا نے عفان کے ہاتھ میں موبائل تھمایا اور پھر زرکا کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھایا۔ چلو اب آ جاؤ، پری تصویر لے۔ انشا کے کہنے پر وہ تیزی سے اس تک آتے انشا اور زرکا کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ عفان نے سب کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر ایک فریم میں لیتے تصویر کھینچی۔ انشا نے فوراً سے تصویر سٹیٹس پر لگائی اور سب کھانا کھانے کی غرض سے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے، سوائے ازمارے کے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا فریش ہونے کی غرض سے، جبکہ عفان خوش تھا کہ منیبہ کی وجہ سے کوئی بدمزگی نہیں ہوئی تھی۔ ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی وہ نم نگاہوں سے بار بار سٹیٹس پر لگی اس تصویر کو تک رہی تھی۔ سب خوش تھے، سب کے چہروں پر رونق تھی، کسی کو بھی اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سچ میں ایک غیر ضروری، ایک انچاہا وجود تھی ان سب کے لیے۔ میرم، اسد، عدیل، تم واقعی ایک انچاہا وجود ہو۔ دیکھو سب مسکرا رہے ہیں، سب خوش ہیں، کسی کو تم یاد نہیں۔ اپنی آنکھ سے بہہ جانے والے آنسو کو رگڑ کر بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ اذیت دہ لہجے میں بولی، کیوں مما بابا؟ تصویر میں اسد اور نور کے چہرے پر زوم کرتے اس نے کرب سے سوال کیا، کیا آپ کو میں یاد نہیں آتی؟ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ بے دردی سے اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسوؤں کو بار بار صاف کرتے وہ ان کی تصویر سے شکایت لگا رہی تھی۔ گھر سے دور دوسرے شہر میں اس ہاسٹل کے کمرے میں وہ کس قدر اکیلی تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن یہ تنہائی نئی تو نہ تھی، اسے اس تنہائی کی عادت تھی۔ میں بھول گئی، آپ کے پاس تو انشا ہے، اور جب تک انشا آپ کے پاس ہے تب تک آپ کو میرم کیوں یاد آئے گی؟ انشا، میرا پیار، میرے ماں باپ، میری جگہ، سب کچھ تو چھین چکی ہیں۔ وہ نہیں ہوتی تو آج میں یہاں اکیلے نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے پاس ہوتی اور آپ کی محبت کی حقدار بھی ہوتی۔ پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ انشا آپ کی محبتوں کی حقدار ٹھہری اور میرے مقدر میں یہ تنہائی، اور اب یہ تنہائی مجھے بھا گئی ہے، محبت ہو گئی ہے اس تنہائی سے مجھے۔ اپنے آس پاس لیمپ کی دھیمی روشنی میں ڈوبے اس کمرے کو دیکھتے کہتے اس نے آنسوؤں کا گولا نگلا۔ موبائل پر آنے والے میسج کو پڑھتے اس نے جواب دیا اور موبائل اسکرین بند کی۔ خالی خالی نگاہوں سے موبائل کی بلنک اسکرین کو دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر انہیں میں یاد نہیں ہوں تو مجھے بھی وہ یاد نہیں ہے۔ آئینے کے سامنے آتے اس نے خود کی شبیہ کو تکتے بھرائی آواز میں کہا، اپنی آنکھوں کے کنارے پر ٹھہرے آنسوؤں کو انگوٹھے کی پوروں سے صاف کیا اور تیار ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شدید قسم کا تھک گیا تھا، بدن تھکن سے چور تھا۔ آج بہت ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے اسے صبح ہی صبح نکلنا پڑا تھا، اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ اپنی سرخ ہوتی شربتی آنکھوں کو اس نے 2 انگلیوں سے مسلا اور پھر سڑک پر دھیان دیا جہاں ایک لڑکی کو اندھا دھند سڑک کراس کرتے دیکھ کر مرزا عباس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگایا، لیکن گاڑی اس لڑکی کو ذرا سے ہٹ ہوئی اور وہ زمین پر گری۔ عباس نے اپنے دانت آپس میں پیسے۔ آرام کرنے کی خاطر وہ جلدی حویلی جانا چاہتا تھا، بس اس وقت اسے اپنا کمرہ، اپنا بیڈ چاہیے تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن اب یہ سب ہو گیا تھا۔ اسے شدید طیش آیا اس لڑکی پر جو اندھا دھند بغیر دائیں بائیں دیکھے
روڈ پار کر رہی تھی۔ تیزی سے دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا۔ اندھی ہو تم؟ دیکھ کر سڑک پار نہیں کر سکتی؟ کیا تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ مرزا عباس سخت اور سرد لہجے میں اس نازک وجود کی پشت کو دیکھتے گویا ہوا۔ جب وہ وجود پلٹا اور مرزا عباس کچھ پلوں کے لیے پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ سبز آنکھیں جن میں ہلکی ہلکی سرخی تیر رہی تھی، تیکھی پتلی ناک، درمیانے گلابی لب، بھورے بال جو اونچے اسٹائلش سے جوڑے میں مقید تھے، اور کچھ لٹیں بکھری ہوئی اس کی سراہی دار گردن کو چھو رہی تھیں۔ نازک متناسب سراپا، دودھ جیسی سفید رنگت، گلابی گال، وہ ٹھٹک گیا تھا اس قدر حسن دیکھ کر۔ شربتی آنکھوں میں مخالف کو دیکھتے ستائش ابھری اور اگلے ہی پل ان میں ناگواری کی شدید رمق۔ میرم سامنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر شال گرائے، بالوں کو جل کی مدد سے سیٹ کیے، اس سانولے مگر خوبرو نوجوان کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیکھی ناک غصے کی شدت سے لال ہوئی۔ عباس نے ایک نظر میرم کے پہناوے پر ڈالی۔ شارٹ شرٹ جو اس کے پیٹ کو واضح کر رہی تھی، اس پر بلیک لیدر جیکٹ، بلیک چست پینٹ، اس لباس میں اس کی رعنائیاں حسن صاف واضح ہو رہا تھا۔ عباس کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اس کا پہناوا۔ سب سے زیادہ جو چیز اسے زہر لگی وہ تھی اس کی بیلی بٹن پر ہوئی پائرسنگ۔ اوہ مسٹر، اندھے ہو تم؟ تمہیں میں نظر نہیں آئی تھی؟ جاہل گنوار آدمی، میرے سارے کپڑے مٹی مٹی ہو گئے ہیں۔ اپنی جیکٹ جھاڑتے وہ حقیر زدہ لہجے میں بولی۔ اس کے لفظوں پر عباس کے ماتھے پر بل پڑے۔ لڑکی، ادب سے بات کرو۔ جاہل میں ہوں یا تم جسے پہننے اوڑھنے کی تمیز تک نہیں ہے؟ عباس نے اسے سر تا پیر ناگواری سے دیکھتے اسی کی طرح حقیر زدہ لہجے میں کہا۔ میرم جو اپنی جیکٹ پر سے مٹی جھاڑ رہی تھی، اس کی بات پر اس نے عباس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھے جاہل کہا؟ مجھے؟ جانتے ہو تم میں ہوں کون؟ اپنی طرف انگلی کرتی میرم غرور سے بولی۔ باپ بزنس ٹائکون تھا، اب بھائی بھی اپنا بزنس شروع کر چکا تھا۔ کون نہیں جانتا ہوگا اسے؟ وہ اسد عدیل کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اوہ ہاں، میں تو جانتا ہوں تمہیں بہت اچھے سے۔ عباس نے پشت پر ہاتھ باندھتے اب اس غرور زادی کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا، یہ کوئی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ میرم نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو، پتہ تھا مجھے تم جانتے ہوگے، لیکن اگلے ہی پل اس کے لفظوں کو سنتے اس کا رنگ تذلیل کے باعث سرخ پڑا تھا۔ آپ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہیں، جسے نہ اپنی عزت کی فکر ہے اور نہ اپنے باپ کی۔ تبھی رات کے اس پہر یوں سنسان سڑک پر اتنے بیہودہ لباس میں بنا کسی ڈر اور خوف کے کھڑی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو بیہودہ کہتے ہیں۔ آپ ایک بیہودہ لڑکی ہیں۔ سامنے والی اگر غرور زادی تھی تو مرزا عباس بھی لفظوں کی ہیر پھیر کا ماہر تھا۔ مخالف کے منہ پر لفظ تمانچے کی صورت میں مارتا تھا۔ یوں تذلیل کے باعث ہوتی سرخ رنگت لیے میرم نے شدید غصے میں آتے اپنا ہاتھ مخالف کو مارنے کے لیے بڑھایا، جب وہ اتنی ہی عجلت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے اس کی کمر سے لگاتے اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا۔ نورین نے جھٹپٹا کر اس انسان کی طرف دیکھا جو اپنی شربتی آنکھوں میں غضب کا غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرم کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ چھوڑو مجھے، تم ایک جاہل انسان ہی ہو جو قدیم زمانے کی سوچ رکھے ہوئے ہے۔ میری مرضی ہے میں جیسے کپڑے پہنوں، جہاں جاؤں، جہاں کھڑی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بیہودہ بولنے والے؟ تم سچ میں ایک جاہل، گنوار، ان پڑھ اور بدصورت انسان ہو۔ میرم نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، پر میں یہی سوچ رکھتا ہوں کہ عورت کو خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے، نہ کہ یوں تمہاری طرح دعوت نظارہ بن کر پھرنا چاہیے۔
پر غلطی تمہاری نہیں، تمہارے ماں باپ کی ہے جنہوں نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تم پر دھیان نہیں دیا، یا یوں کہہ لو تمہاری پرورش صحیح نہیں کی، اور میں بدصورت ہی صحیح تمہاری طرح ظاہری حسن نہیں باطنی حسن رکھتا ہوں، اب ہٹو راستے سے۔ اس کے چہرے پر جھکتے سرد برفیلے لہجے میں کہتے وہ اسے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور کر گیا، پر جانے انجانے میں وہ میرم کے سارے زخم ادھیڑ گیا تھا۔ میرم خاموش سی ہوئی تھی اس کی بات پر۔ اس کے ماں باپ کے لیے وہ ضروری کب تھی جو وہ اس پر نظر رکھتے یا اسے سکھاتے صحیح غلط کیا ہے؟ ایک آنسو چپکے سے دغا دیتے اس کی آنکھ سے نکلا جسے وہ رخ پلٹتے صاف کر گئی۔ عباس نے 2 پل رکتے اسے دیکھا جو اسے کچھ بولنے کے بجائے خاموش کھڑی تھی، پھر سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ نورین سڑک کے ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی رہی، پلٹ کر ایک نظر اس شخص کو دیکھا نہیں تھا۔ اسے اس انجان سانولے جنگلی انسان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، شدید نفرت۔ عباس نے گاڑی تھوڑے آگے ہی بڑھائی تھی جب اس نے پلٹتے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ اتنی رات کو ایسے اکیلے ایک لڑکی کو سڑک پر چھوڑ جانا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ بے شک اسے اس لڑکی سے شدید چڑ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ گاڑی بیک کرتا، ایک جیپ میرم کے پاس آ کر رکی جس میں 2 لڑکے تھے اور پیچھے 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ نورین جلدی سے جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور وہ جیپ دیکھتے ہی دیکھتے عباس کی گاڑی کے پاس سے تیزی سے گزرتی چلی گئی۔ عباس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ پہلی ہی نظر میں سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کافی غرور پسند ہے، جسے اپنی خوبصورتی اور اپنے پیسے پر کافی غرور ہے۔ اس لڑکی کو یاد کرتے ہی ناگواری کی ایک لہر تھی جو اس کے پورے بدن میں سرایت کرتی چلی گئی تھی۔ اپنا سر جھٹک کر اس نے گاڑی آگے بڑھائی، جبکہ دل میں دعا یہی تھی کہ اب اس کا اس غرور ذاتی سے سامنا نہ ہو۔ آہستگی سے کمرے کا نوب گھمائے، وہ دبے دبے قدم لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شربتی آنکھوں کا مرکز بیڈ پر گہری نیند میں محو وجود بنا۔ انشا اسے سوتا دیکھ کر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے سکون دے سانس بھر گئی۔ ایک نظر حسین کو دیکھا جو بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کی پشت انشا کے سامنے تھی۔ اس کی شرٹ لیس پشت دیکھتے انشا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ چہرے پر حیا کی لالی چھائی، تیزی سے نظروں کا زاویہ بدلتے اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے گلاب اور کاغذ کو دیکھا اور محتاط انداز میں قدم وارڈروب کی جانب بڑھائے۔ ہاتھ میں تھاما گلاب اور کاغذ وارڈروب میں رکھتے اس نے حسین کی شرٹ ہاتھ میں تھامی، شربتی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اپنا کام مکمل ہوتے ہی قدم کمرے سے جانے کے غرض میں بڑھائے جب دل ہمک ہمک کر دیدارے یار کی خواہش کرنے لگا۔ انشا نے ایک نظر حسین پر ڈالی، پھر دل کی آواز پر لبیک کہتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ حسین کے سرہانے پر تھوڑی سی جگہ پر آرام سے بیٹھتے اس نے اس کے خوبرو چہرے کو تکا۔ وہ آنکھیں جن میں نفرت اور ناگواری اس کے لیے تیرتی تھی وہ بند تھیں۔ نیند میں بھی ماتھے پر 2 مخصوص 2 بل اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے۔ انشا ماتھے کے بلوں کو تکتے مسکرا گئی، کھڑی مغرور ناک اور انابی لب، چہرے پر داڑھی اور مونچھیں، انشا کا محبوب چہرہ۔ بے اختیاری میں ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے حسین کے بیئرڈ زدہ گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نرم ہتھیلیوں پر داڑھی کی ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ انشا کا دل گدگدایا، دل کیا ان بند آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑے، اس کے بکھرے بالوں کو چھو کر محسوس کرے، اور وہ دل کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر رکھے پورا کرنے لگی۔ حسین کے ماتھے پر گرے بالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے اس نے پیچھے کیا، شربتی آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے جھکتے اس کی بند آنکھوں پر محتاط انداز میں اپنے لب رکھے۔ جب عین اس پل حسین نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے نزدیک کھینچتے اپنی باہوں میں بھینچا۔ انشا نے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا،
وہ انشا کے پشت کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے گرد بازو سختی سے لپیٹتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ انشا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اپنی گردن پر اس کی دہکتی سانسیں اور داڑھی کی چبھن محسوس کرتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل مانو یوں دھڑک اٹھا تھا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑتے باہر آن گرے گا۔ اپنے پہلو پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ انشا نے ذرا سی آنکھیں گھماتے حسین کو تکا، جو ہنوز نیند میں گم انشا کی جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ جان تو تب خشک ہوئی جب حسین اس پر گرفت مزید سخت کرتے، مزید اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ حسین کے لب اس کی گردن پر ثبت ہوئے اور انشا سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ رخسار تپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا، وہ تو محض گلاب کا پھول اس کی الماری میں رکھنے آئی تھی، لیکن اب وہ اسے تکیہ سمجھے خود میں بھینچے سو رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی انشا بی بی اس جن کے پاس نزدیک آنے کی؟ انشا نے دل ہی دل میں خود کو کوسا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس کی گرفت میں قید اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ذرا سی مزاحمت کی صورت میں اس کے اٹھ جانے کا خدشہ تھا، اور اگر وہ اٹھ جاتا، اسے یہاں دیکھ لیتا تو اپنے زہریلے لفظوں کا اثر اس میں اتارنے سے باز نہیں رہتا۔ کہیں نہ کہیں یہ گرفت، یہ نزدیکی اسے بھی راحت کا سامان بن گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت انشا کی آنکھ کھلی۔ خود کے گرد وہ مضبوط حصار محسوس نہ کرتے اس نے حسین کو دیکھا، جو اب دوسری جانب کروٹ لیے تکیے کو خود میں بھینچے سو رہا تھا۔ انشا نے شکر کا سانس بحال کیا۔ حسین کی شرٹ لیس پشت کو تکتے وہ محتاط انداز میں بیڈ سے اٹھتے، دبے دبے قدم لیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتے دروازہ بند کرتے دروازے سے ٹیک لگائے اس نے گہرا سانس بھرا۔ رات کے وہ پل یاد آتے ہی اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی، رخسار بھاپ چھوڑتے محسوس ہوئے۔ وہ جلدی سے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ شرمیلی مسکان نے ہونٹوں پر اپنی ٹھپ دکھائی۔ کیا وہ جاگ رہے تھے؟ گالوں پر ہاتھ رکھتے بڑبڑائی، نہیں، اگر جاگ رہے ہوتے تو مجھے خود کی اس قدر نزدیک کرنے کے بجائے کمرے سے ہی نکال باہر پھینکتے۔ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ اپنی گردن پر اب بھی اس کی دہکتی سانسیں اور داڑھی کی چبھن محسوس ہوئی۔ انشا نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا، لیکن اپنی گردن کو خالی محسوس کرتے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ میری چین ان کے کمرے میں رہ گئی۔ اگر انہوں نے چین دیکھ لی تو سمجھ جائیں گے رات کو جسے وہ تکیہ سمجھ کر سو رہے تھے وہ میں تھی۔ کیا کروں اب؟ انشا اپنے لب کو ترتے ہوئے خود سے گویا ہوئی۔ میں نماز ادا کر لوں، پھر ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان کے کمرے سے لے آؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سوچتے واش روم کی راہ لی۔ مہندی رنگ کی فراک میں سینے پر دوپٹہ پھیلائے، بھیگے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے انشا نے دل ہی دل میں حسین سے بچنے کی دعا کرتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ذرا سا سر اندر کیے، شربتی آنکھوں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور حسین کو کمرے میں نہ پا کر اس نے تیزی سے قدم اندر بڑھائے۔ وارڈروب کے پاس آتے اس نے چین ڈھونڈنی چاہی، لیکن وہاں اس کی چین نہیں تھی۔ انشا نے بیڈ کی پائنتی کے نزدیک کھڑے ہوتے نظریں پورے بیڈ پر دوڑائیں۔ کمفرٹر کو ہاتھوں سے دائیں بائیں کرتے وہ اپنی چین تلاش کر رہی تھی، جب اپنے انتہائی نزدیک گمبھیر سخت آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ شاور لیتے شرٹ لیس باہر آیا، جب اس کی نظر اپنے بیڈ پر جھکی انشا کی پشت پر پڑی۔ بنا آواز قدم بڑھائے وہ اس کے عقب میں آن کھڑے ہوئے۔ جب انشا اس کی آواز سنتے پلٹی اور توازن برقرار نہ رکھتی بیڈ پر گرنے لگی تھی۔ حسین نے اسے گرتے دیکھ کر تھامنا چاہا، جب اس کا وہی ہاتھ پکڑتے وہ اسے بھی اپنی طرف کھینچتے بیڈ پر گرا گئی۔ اس اچانک افتاد پر انشا کی ہلکی سی چیخ لبوں سے خارج ہوئی۔
حسین نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولتے اس کے بدحواس چہرے کو دیکھا جو اسے بدحواسی سے دیکھ رہی تھی۔ شربتی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچے، لبوں پر ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے، بھیگے بال لیے وہ حسین کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گئی تھی۔ کسی کے کمرے میں بنا اجازت نہیں آتے۔ حسین نے بے خودی کے عالم میں اسے تکتے ہوئے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انشا اس کی نظروں میں نفرت اور ناگواری کے تاثر کی جگہ بے خودی دیکھتے سرخ پڑی۔ دل نے پھر شور مچایا۔ کسی کے کمرے میں نہیں، اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تھی۔ حق رکھتی ہوں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی تھی کہ وہ دیدہ دلیری سے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے مضبوطی سے بول گئی۔ اس کے جواب پر حسین کی آئیبرو واں ہوئی تھی۔ حق تو بہت سے نکلتے ہیں بیگم، پھر کچھ حق میرے بھی ہیں، کیا میں وہ حق وصول لوں؟ یکدم آواز میں خماری چھائی۔ اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لائے اس کے گلابی لبوں پر آنچ دیتی گرم سانسیں چھوڑتے حسین نے زمانی انداز میں کہتے انشا کی سانسیں سینے میں اٹکائیں۔ حسین دور ہٹیں۔ حسین کے سینے پر ہاتھ رکھے انشا نے دور کرنا چاہا، جب وہ اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے کمر سے تھامتے اسے نزدیک کر گیا۔ کیوں دور ہٹوں بیگم؟ مجھے بھی حق ہے آپ کے نزدیک آنے کا، آپ کو محسوس کرنے کا، حسین نے کہتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی مہک اس کے حواسوں پر طاری ہوئی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے حسین نے گہرا سانس بھرتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ انشا نے اس کے دہکتے لبوں کے لمس پر اپنی آنکھیں میچیں۔ دل سوکھے پتے کے مانند کانپا۔ حسین، رخصتی نہیں ہوئی ہے ہماری۔ آواز میں نمی شامل تھی۔ وہ جو اس کی گردن پر شدت سے اپنے بوسوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا، اس کی نم آواز اسے ہوش میں پٹک گئی۔ خمار کی لالی آنکھوں سے اس نے انشا کو دیکھا تھا، جو اس کی جانب نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات کمرے میں آنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی انشا بی بی، ایمان ڈگمگا سکتا ہے، آئندہ کمرے میں قدم مت رکھنا۔ انشا کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جکڑے حسین نے سرد لہجے میں کہا۔ انشا نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں پھر سے وہی ناگواری اور نفرت نے جگہ لے لی تھی۔ بے جا نفرت ہے آپ کی یہ۔ انشا اپنی ٹھوڑی اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرتے زخمی لہجے میں بولی۔ بے جا ہی صحیح، نفرت ہے تو ہے، حسین نے سرد اور سخت لہجے میں کہتے اس سے دوری بنائی۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے وہ اپنے وارڈروب کی جانب بڑھا۔ میری موت سے پہلے ختم کر لیجئے گا یہ نفرت حسین، لوٹ آئیے گا، ورنہ آپ سے اپنے آخری دیدار کا حق چھین لوں گی میں۔ حسین کی پشت کو تکتے اس کی بے رحمی پر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے وہ اذیت دہ لہجے میں کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حسین اسد عدیل کا وجود پتھر بنا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں زور سے بھینچا۔ اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے کہہ گئی تھی، جو اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، جبڑے سختی سے بھینچے۔ اس نے وارڈروب کھولی، جب نظر گلاب کے پھول اور اس کاغذ پر پڑی۔ حسین نے کاغذ اٹھاتے اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ تیری آنکھوں میں جو ایک قطرہ چھپا ہے میں ہوں، جس نے چھپ چھپ کے تیرا درد سہا ہے میں ہوں، ایک پتھر کے جسے آنچ نہ آئی تو ہے، ایک آئینہ کہ جو ٹوٹ چکا ہے میں ہوں، تجھ میں ڈوبی تو مجھے اپنی ہی خبر کب تھی، میں نے یہ دوسرے لوگوں سے سنا ہے میں ہوں، اس نے جب بھی کہا کوئی نہیں ہے شاید اپنا، میں نے بے ساختہ ہر بار کہا میں ہوں۔ کاغذ پر لکھی غزل پر اپنی انگلیاں پھیرتے وہ کاغذ وہ اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ کاغذ اور گلاب کا پھول اٹھائے وہ اپنے وارڈروب کے کپڑے ایک طرف کرتے وہاں سے بنے لاکر کو کھولتے وہاں رکھ گیا۔ اس لاکر میں رکھے سوکھے ہوئے گلاب کے پھول اور ایسے کئی کاغذ جس پر غزلیں لکھی گئی تھیں، اسے دیکھتے جیسے مسکرائے تھے۔
آج ان میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حسین نے لاکر بند کرتے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے اس کی چین نکالتے لبوں سے لگائی اور پھر اس چین کو بھی اس لاکر میں رکھتے محفوظ کر گیا۔ مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں انشا حسین، تمہارا شوق پورا کرتا ہوں میں، صبر رکھو۔ دانت پیستے اس کی کہی بات کا جواب دیتے اس نے اپنی شرٹ زیب تن کی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ لان میں کھڑا سیاہ آسمان پر جھلملاتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ جمی ہوئی تھی جب پریشے اس کے نزدیک آتی کھڑی ہوئی۔ دیوانے، کیا دیکھ رہے ہو آسمان پر؟ کافی کا مگ اس کی جانب بڑھاتے پریشا نے شرارت سے اسے پکارا۔ ازمارے اس کی آواز پر مسکراتا ہوا آسمان سے نظریں ہٹاتے نظریں جھکائے اس کے ہاتھ سے مگ تھام گیا۔ وہ چاند دیکھ رہی ہو پری؟ ازمارے نے آسمان پر چمکتے اپنے چاندنی بکھیرتے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، پریشا نے اس بات میں سر ہلایا، وہ چاند زرکا ہے۔ ازمارے نے کہتے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ اور تم کون ہو؟ پریشے نے اس کے جواب پر اس بات میں سر ہلاتے پوچھا۔ میں روئے زمین پر موجود ایک عام سا بشر جو اس چاند کو پانا چاہتا ہے جو اس کی دسترس سے دور ہے، بہت دور۔ ازمارے کی نظریں چاند پر مرکوز تھیں۔ تم چاند کو اس لیے زرکا سے ملا رہے ہو کہ زرکا خوبصورت ہے؟ پریشے نے سوال پوچھا۔ جس طرح چاند کو تکتے ایک سکون محسوس ہوتا ہے، طمانینت محسوس ہوتی ہے، ایک ٹھہرا ہوا منظر۔ جب چاند کو محویت سے تکو تو آس پاس کی ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ چاند کو دیکھتے آنکھوں میں ٹھنڈک سی اترتی ہے۔ بالکل اسی طرح زرکا میرے سکون کا باعث ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے ایک ٹھہرا ہوا حسین منظر ہے، سکون دہ، حسین، خاموش منظر۔ وہ جذب کے عالم میں چاند کو تکتے کہہ رہا تھا جیسے چاند میں اسے اس کے محبوب کا چہرہ نظر آ رہا ہو۔ پر میرے خیال سے محبت اور خوبصورتی کا ایک گہرا تعلق ہے۔ پریشے نے بھی اپنی نظریں چاند پر مرکوز کی۔ پر میرے خیال سے نہیں۔ جس کے دل میں محبت اتر جائے اس کا محبوب سیاہ فام بھی ہو سکتا ہے اور کسی ریاست کا خوبرو شہزادہ بھی۔ یہ ہماری محبت ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا محبوب ہی سب سے حسین اور خوبصورت لگتا ہے۔ خوبصورتی دیکھتے محبت کب کی جاتی ہے، اور جو محبت خوبصورتی دیکھتے کی جائے وہ کشش ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ ازمارے نے اپنا خیال، اپنا نظریہ اس کے سامنے رکھا۔ زرکا خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسا چاہنے والا ملا ازمارے۔ پریشے مگ کے کنارے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے آسودگی سے مسکراتے ہوئے بولی، میں خوش نصیب ہوں کہ زرکا میری چاہت ہے۔ ازمارے نے دھیما سا مسکراتے ہوئے کہا۔ پریشے بھی مسکراتی۔ اچھا، ویسے ایک بات بتاؤ فلاسفر، محبت کا مل جانا کیسا ہوتا ہے؟ پریشے نے ذہن میں مچلتا سوال پوچھا۔ محبت کا مل جانا معجزہ ہوتا ہے، اور معجزے ہر ایک کی مقدر میں نہیں ہوتے۔ ازمارے نے کہتے کافی کا آخری گھونٹ بھرا۔ پریشے اس کے جواب پر خاموش ہوئی جو گہری باتیں کرتا تھا۔ چلو سو جاؤ، صبح باغ دیکھنے چلیں گے، ازمارے کہتے پلٹ گیا جب پریشے کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو جکڑا۔ اگر وہ تمہیں نہ ملی ازمارے پھر؟ زرکا نے اس کی پشت کو تکتے وہ سوال پوچھا جو ازمارے خان کی سانسیں رک گیا۔ ایسے مت بولو پری، دل کی دھڑکنیں سست پڑ جاتی ہیں۔ چند ثانیے گہری موت جیسی خاموشی کے بعد ازمارے خان کی بے بس آواز لان میں گونجی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گی ازمارے، تم جیسا شخص ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا۔ پریشے نم آنکھیں لیے اس کی پشت کو تکتے بڑبڑائی جو اس کی نظروں سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پریشے ابھی اندر جانے کے لیے پلٹتی جب اس کی نظر حویلی کے دروازے پر کھڑی بلی پر پڑی۔ پری مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ پری باہر جاتے اس بلی کو ہاتھ میں پکڑتے پیار کرنے لگی۔ بھورے بال جو ہلکے ہلکے گھنگریالے تھے پشت پر بکھرے ہوئے تھے،
تو کچھ لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نیلے اور سفید امتزاج کے سوٹ میں ریشمی دو رنگی دوپٹے سینے پر پھیلائے، لبوں پر حسین مسکراہٹ لیے، وہ سڑک کے کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھی بلی کو پیار کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ اپنے وجود کو کسی کی تپش بھری گہری نگاہوں کے حصار میں محسوس ہی نہیں کر پائی۔ یکدم ایک جیپ تیز رفتار میں اس کے بے حد نزدیک سے گزری۔ پریشے ڈرتے پیچھے ہوئی، بھوری آنکھوں میں غصے کی رمق لہرائی، تیکھی ناک پر غصہ آ سرا۔ اس نے گھورتے ہوئے اس جیپ کو دیکھا جو دھول اڑاتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بدتمیز، خر، کھورا، بندر اور کتا بھی۔ زمین پر بیٹھے شدید طیش کے باعث وہ اس جیپ سوار کو ہر جانور کا لقب دے گئی تھی۔ بلی کو آزاد کرتے وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے حویلی کے اندر بڑھ گئی۔ پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، ایسے کیسے وہ کسی بھی لڑکے کو لے کر آ سکتی ہے، کسی کو بھی پسند کر سکتی ہے۔ عارف صاحب صوفے پر بیٹھے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ سوالات تقریباً 10ویں بار دہرا چکے تھے۔ سومیا بیگم نے نفی میں سر ہلاتے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بابا، میرے پیارے بابا، کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ اپنا اچھا برا جانتی ہے بابا، اور وہ یہاں لا تو رہی ہے اس لڑکے کو، آپ مل کر پتہ کر لیجیے گا وہ کیسا ہے کیسا نہیں۔ ماہم نے ان کے پاس بیٹھتے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے انہیں تسلی دی۔ ارے ماہی، میں جانتا ہوں اس لڑکے کو، بالکل اچھا نہیں ہے، میں مل چکا ہوں اس سے۔ پاس بیٹھے ازمیر کی بات پر ماہم نے سیاہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ عارف صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ بابا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو گئے ہی نہیں ہیں کبھی فرانس۔ ماہم نے دانت پیستے ہوئے ازمیر کو گھور کر دیکھتے کہا۔ ازمیر مسکراہٹ دبائے اس کا سرخ چہرہ اور آنکھوں کی گھوریاں دیکھ رہا تھا۔ میری جان، ازمیر ابھی کچھ کہتا جب وہ تیز آواز میں چیخی تھی، ازمیر! ماہم نے چیختے ہوئے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ سفید رنگت پل میں سرخ ہوئی۔ عارف صاحب اور سومیا بیگم نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں، بیٹی ہے وہ میری، میں کیسے پریشان نہ ہوں، بیٹی ہے وہ میری۔ عارف صاحب کی فکرمند آواز لاؤنج میں گونجی۔ میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیٹی؟ ماہم نے ان کے سینے پر سر رکھے نروٹھے لہجے میں پوچھا۔ تم تو میری جان ہو، میری سب سے پیاری بیٹی۔ عارف صاحب اس کے بالوں پر لب رکھتے محبت سے گویا ہوئے۔ اچھا ہوا منیبہ نہیں ہے یہاں، ورنہ آپ کے اس طرح کہنے پر میری شامت آ جاتی۔ ماہم ہنستے ہوئے بولی، لیکن عارف صاحب، سومیا بیگم اور ازمیر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اچھا چلیں، اب آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ کل آ رہی ہے نا وہ، اب کھانا کھائیں، دوائی لیں اور سو جائیں۔ عارف صاحب کا ہاتھ تھامے انہیں صوفے سے اٹھاتے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عارف صاحب اور سومیا بیگم روم سے باہر نکلتے ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھے جب ازمیر نے آگے بڑھتی ماہم کا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یوں گھور کر دیکھو گی اور میں ڈر جاؤں گا تم سے؟ ازمیر نے اس کے گھور کر دیکھنے پر آئی برو ریز کیے سخت آواز میں پوچھا۔ تو کیا آپ نہیں ڈریں گے؟ ماہم نے بھی اسی کے انداز میں سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتے آئی برو ریز کیے پوچھا۔ ڈر جاؤں گا یار، ڈر جاؤں گا، ازمیر نے اس کے پوچھنے پر فوراً سے ہنستے ہوئے کہا۔ ماہم بھی اس کے کہنے پر ہنس دی۔ منیبہ کے آتے ہی میں شادی کی تاریخ لینے والا ہوں انکل سے، جلد تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہے اور اس مکان کو گھر میں بدلنا ہے۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا انگوٹھا سہلاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی ازمیر، میری پڑھائی؟ ماہم نے اس کے کہنے پر پریشانی سے کہا۔ شادی ہو جائے ماہم، مجھے تسلی ہو جائے کہ تم میری ہو، اس کے بعد تم پڑھائی مکمل کر لینا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ازمیر کے کہنے پر وہ سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو بولو اب، میں سن رہا ہوں۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے کہا۔ کیا بولوں؟ ماہم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے اچنبھے سے پوچھا۔ آئی لو یو بولو یار۔ ازمیر کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔
چپ ہو کر باہر جا کر کھانا کھائیں۔ ماہم اس کی شرارت سمجھتی اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر کی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ایک نہ ایک دن تو بولو گی تم۔ ازمیر نے آنکھیں چھوٹی کیے، انگشت شہادت کی انگلی سے اس کی ناک کے ٹپ کو چھوتے ہوئے کہا، اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ماہم اس کے انداز پر آسودگی سے مسکرائی۔ آپ بہت اچھے ہیں ازمیر، ایک بہترین ہمسفر، لیکن مجھے محبت نہیں آپ سے۔ جب محبت ہوئی تب اظہار کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گی۔ ازمیر کو تصور میں رکھے کہتے اس نے بھی قدم آگے بڑھائے۔ حسین نیچے آیا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے۔ سلام کرتے اس نے اپنی جگہ سنبھالی۔ بے ساختہ نظروں نے سامنے بیٹھے وجود کو تکا، جس کی سرخ آنکھیں اور ناک دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کافی دیر تک روئی ہے۔ بابا، یوں نہیں چھوڑ دیں گے آپ مجھے؟ انشا نے جوس کا گلاس ختم کرتے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسد سے پوچھا۔ حسین نے تنی آئی برو لیے اس کا جائزہ لیا۔ مہندی رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، ایک ہاتھ میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے، شربتی آنکھوں میں کاجل لگائے، ہونٹوں پر ہلکی سی سرخی لگائے، وہ اس سادگی بھرے حسن میں کسی کو بھی اپنی جانی متوجہ کر سکتی تھی۔ جی بیٹا، اسد نے اسبات میں سر ہلایا۔ حسین، تمہیں سیکریٹری کی ضرورت تھی نا؟ وہ جو چپتی نگاہوں سے اس کا حلیہ دیکھ رہا تھا اسد کے کہنے پر ان کی جانی متوجہ ہوا۔ جی بابا، دو لفظی جواب دیا۔ انشا جوائن کرے گی تمہیں، وہ بزنس ہی پڑھ رہی ہے، تھوڑا بہت سیکھ بھی لے گی۔ اسد کے کہنے پر انشا نے گڑبڑا کر اسد کی جانب دیکھا اور پھر حسین کی جانب، جو اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اپنے لبوں پر رکھ گیا تھا۔ حسین نے کاٹدار نگاہوں سے انشا کی جانب دیکھا۔ اسے لگا انشا نے اسد کے کانوں میں یہ بات ڈالی ہے، جبکہ انشا بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حسین کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ گئی تھی۔ سوری بابا، لیکن یہ آفس نہیں جوائن کرے گی، حسین کہتا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ بتاؤ؟ اسد کے چہرے پر سختی چھائی۔ نور نے باپ اور بیٹے دونوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سیکریٹری کی ضرورت ہے، ایک مریض کی نہیں، جو ذرا ذرا سی بات پر اپنے ہوش و حواس گنوا دے۔ یہ آفس نہیں آئے گی، کاٹدار لہجے میں صفاقی سے کہتے وہ انشا کا ننھا سا دل 100 ٹکڑوں میں توڑ گیا۔ کاجل لگی آنکھوں میں نمکین پانی فوراً سے جمع ہونا شروع ہوا۔ نور اپنے لب بھینچ گئی۔ حسین، اسد نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ حسین اپنے کندھے اچکا گیا۔ آپ نے وجہ پوچھی، میں نے وجہ بتا دی۔ بابا، یہ گھر میں رہتے اپنی صحت پر دھیان دے تو زیادہ بہتر ہے، میں چلتا ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے ایک نگاہ اس نازک وجود پر ڈالی جو ٹیبل پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بھینچے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی اس قدر زور سے بھینچی ہوئی تھی کہ ہاتھ پر سرخی ابھر آئی تھی۔ حسین کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ انشا نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور حسین اسی پل اپنی نظریں پھیر گیا۔ چہرے پر سرد تاثرات سجائے، پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے وہ نکلتا چلا گیا۔ انشو، نور نے ایسا پکارا جو دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نوری، بابا چلے نا، آپ دیر ہو جائے گی۔ مسکراتے ہوئے اپنے نم لہجے پر قابو پاتے انشا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، چلو بیٹا۔ اسد نور کے ماتھے پر بوسہ دیتے انشا سے کہتے آگے بڑھنے لگے۔ انشا نے ان کے قدم سے قدم ملائے، جبکہ نور پیچھے کچھ سوچتی فری کو فون ملا گئی تھی، کیونکہ اب وہی کچھ کر سکتی تھی۔ نہیں حاکم، میں یہ ڈیل ڈن نہیں کروں گا، وہ زمین غیر قانونی ہے۔ اگر میں اسے خرید بھی لوں تو آگے جا کر مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ احتشام صاحب نے نفی میں سر ہلاتے اپنے سامنے بیٹھے حاکم صاحب سے کہا، جو ان کی بات پر لب بھینچ گئے۔ یہ اچھا موقع ہے احتشام، وہ زمین سستے میں ہمیں مل رہی ہے، لوکیشن بھی اچھی ہے، ہم وہاں اپنے ریسٹورانٹ کی نئی برانچ اور پلازا بنا سکتے ہیں۔ حاکم صاحب نے انہیں رضامند کرنا چاہا۔ کراچی میں اور بھی جگہ ہے اور بھی زمینیں ہیں حاکم۔
میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا۔ احتشام صاحب کا لہجہ اٹل ہوا۔ حاکم صاحب نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ تو تم انویسٹ نہیں کرو گے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، احتشام صاحب نے بنا پل کی دیری کیے نفی میں جواب دیا۔ حاکم صاحب نے اس بات میں سر ہلایا جب ان کی نظر احتشام یزدانی کے ٹیبل پر رکھی ایک تصویر پر پڑی۔ پریشے کی تصویر کو دیکھتے حاکم صاحب کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ کہ تمہاری بیٹی ہے نا احتشام؟ انہوں نے یکدم لہجے کو قدرے نارمل رکھتے پریشے کی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ احتشام صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ جی، اسپاٹ لہجے میں محض جی کہا۔ نام کیا ہے اس کا؟ بچی پیاری ہے، تم پر گئی ہے۔ حاکم صاحب نے مسکراتے ہوئے پریشے کا نام پوچھا، ساتھ تعریف کی۔ پریشے احتشام یزدانی نام ہے۔ پریشے کا نام ادا کرتے ہی ان کے ماتھے پر بچھے جال ہٹتے چلے گئے۔ لہجے میں پدرانہ شفقت در آئی۔ حاکم صاحب نے غور سے ان کے تاثرات دیکھے۔ پریشے کی تصاویر وہ پہلے بھی احتشام یزدانی کے آفس میں دیکھ چکے تھے، لیکن آج احتشام کے مسلسل نفی کرنے پر جو سوچ ان کے ذہن میں آئی تھی وہ شیطانی سوچ تھی۔ پورا 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا وہ احتشام کو وہ زمینیں لینے کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں کچھ لوگ غیر قانونی طور پر کم پیسوں میں فروخت کر رہے تھے، اور احتشام یزدانی ماننے سے انکاری تھے۔ چلتا ہوں، حاکم صاحب کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ احتشام نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ آفس سے باہر نکلتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے اپنے فون میں ایک نمبر ملایا۔ اریب، پریشے احتشام یزدانی نامی لڑکی کو اغوا کرنا ہے، اور یہ کام جتنی جلدی ہو سکے اتنا بہتر ہے۔ حکم دیتے انہوں نے فون بند کیا۔ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے سردار؟ ان کے خاص ملازم نے گاڑی چلاتے ہوئے ان سے پوچھا۔ صحیح ہے، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ میرا بزنس خسارے میں ڈوب رہا ہے، اور اس وقت مجھے احتشام یزدانی کے پیسوں اور ڈیل کی ضرورت ہے، اور وہ سیدھی شرافت سے مان نہیں رہا۔ میں مجبور ہوں یہ کرنے کے لیے۔ حاکم صاحب نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔